नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 28 इंशाअल्लाह आज इसमें हम 9 सूरा हैं जो वन बाय वन हम इनको स्टडी करेंगे। इसमें सूरह मुजादला आएगी, सूरह हश्र, सूरह मुम्तहिना, सूरह सफ़, सूरह अल-जुमा, सूरह मुनाफ़िकून, फिर सूरह तग़ाबुन, सूरह तलाक़, सूरह अत-तहरीम। अब ये जितनी भी सूरतें हैं ये सारी मदनी सूरतें हैं। ये जो पूरा पारा है इसका मज़मून एक ही है कि दीन से वाबस्तगी, यानी एक मोमिन के लिए जो है हम देखते हैं कि सबसे जो अहम ताल्लुक़ है वो क्या होना चाहिए, ताल्लुक़ बिल्लाह। तो अल्लाह से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? एक तो ये कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी को फ़रोग़ देने के लिए ना सिर्फ़ हम अपने लिए भाग दौड़ करें बल्कि साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने अहल ख़ाना को भी इसमें अपने साथ लेके चलें। और यही वजह है कि जितनी भी ये सूरतें आज हम स्टडी करने वाले हैं इनमें आइली ज़िंदगी को डिस्कस किया गया है। अब आइली ज़िंदगी से क्या मुराद है? आइली ज़िंदगी से मुराद है शादी, अलहदगी, तलाक़ और फिर बच्चों की कस्टडी, नानो नफ़क़ा के मसाइल, विरासत वग़ैरह, यानी समाजी और इज़्दवाजी इस तरह के जो मसाइल हैं ये सब आइली ज़िंदगी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सूरह मुजादला से जहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो एक ख़ातून का यहाँ पे ज़िक्र हुआ है, और जब इख्तिताम हो रहा है पारे का तो सूरह अत-तहरीम जो है उसमें भी ख़वातीन का ही ज़िक्र है, और फिर जो सूरह तलाक़ है उनमें भी ऐसे ही मसाइल डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी सूरत है सूरह मुजादला, इसको सूरह मुजादिला भी कहते हैं, मजादले भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के मीनिंग्स क्या निकलते हैं? झगड़ा या फिर झगड़ा करने वाली। अब ये देखें कि ये मदनी सूरा है और सूरह अहज़ाब के बाद ये नाजिल हुई थी। 3 इसमें रुकू हैं और इसमें 22 इसमें आयात हैं। अब देखें कि इसमें जो है ज़ुहार का जो एक टॉपिक है उसको डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब ज़ुहार जो है ये अरबों में इसके मामलात बहुत ही आम थे और एक किस्म से ये तलाक़ की ही एक फॉर्म थी। इसमें क्या होता कि जो मर्द है वो अपनी बीवी को अपनी माँ के साथ तशबीह दे देता था, मतलब ऐसा कहते कि तुम मेरी माँ जैसी हो, या ऐसे ही कोई कलमात, तो इसको ज़ुहार कहा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं आयत नंबर 1, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे झगड़ रही है अपने शौहर के बारे में, और वो अल्लाह से भी फ़रियाद कर रही है और अल्लाह सुन रहा है आप दोनों के माबैन होने वाली गुफ्तगू। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अब यहाँ पे कद सामी अल्लाह के जो मायनी है वो हम देख लेते हैं कि कद सामी अल्लाह जो है ये सिर्फ सुन लेने के ही मायनी नहीं है, बल्कि यूँ समझ लें कि फ़रियाद रसी कर ली गई, यानी कबूल कर लिया गया। अब जो मामला है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ज़ुहार का जो मायनी है वो यही है कि कोई शख्स अपनी बीवी से को अपनी माँ के साथ तशबीह दे दे या उसके किसी उज़्व को तशबीह दे दे, तो ये ज़ुहार करना होता है। और जो ज़ुहार है इसको तलाक़ से भी ज़्यादा ये एक टफ़ जो है सिचुएशन होती थी, यानी तलाक़ में तो फिर भी रुजू कर लिया जाता था, लेकिन जो ज़ुहार कर लेता था फिर उसके लिए रुजू की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सहाबी थे हज़रत औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें गुस्सा आया और बीवी से ज़ुहार कर बैठे। अब इनकी जो बीवी है नाम था उनका हज़रत खौला बिनते सालबा, तो ये जो है ये फ़रियाद लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई कि अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे और मैं अपने लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, और जो है मेरे शौहर ने मेरे साथ ये मामला कर दिया है, अब आप मेरे लिए कुछ करें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही की सूरत में ऐसा कोई जो है अभी अल्लाह ताला ने कोई भी इसका हल नहीं बताया था, ठीक है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं कह सकते थे जब तक हुक्म नाजिल नहीं होता। तो फिर जो है उन्होंने इसके बारे में इनकार कर दिया और ये बताया कि मैं अभी तो कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ख़ातून जो है सहाबिया थी वो बहुत परेशान थी, वो बार बार कभी अल्लाह को पुकारती, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती कि मेरे लिए कुछ करें, ठीक है। तो जो रिवायत है उनके अकॉर्डिंग इसी दौरान ही अल्लाह ताला की तरफ से जो है वही नाजिल फरमा दी गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आयत नंबर 2, ए मुसलमानों, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों को माएँ कह बैठते हैं वो इनकी माएँ नहीं बन जाती, इनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने इन्हें जना है। अलबत्ता ये लोग एक नहायत नापसंदीदा और झूठी बात कह रहे हैं
اور یقیناً اللہ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک بالکل اس اسٹیٹمنٹ کو سمپلیفائی بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، کہ یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ ناپسندیدہ بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ اب سمپلیفائی کیسے کر دیا کہ کوئی اگر کسی کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو وہ حقیقتاً اس کا بیٹا نہیں بن جاتا، بایولوجیکل فادر تو وہی ہوگا نا جس نے اس کو جنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی کوئی قانونی بھی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے کوئی بیوی کو بھی کہہ دیتا ہے کہ ماں جیسی ہے یا کچھ بھی ایسا، تو اس جملے کی کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو بالکل جو ہے اس یہ مسئلہ حل فرما دیا کہ اور ایک جو قانون ہے وہ بھی ساتھ میں نازل فرما دیا۔ آیت نمبر 3، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں پہ اب جو ہے ایک انسان جو ہے وہ اس چیز پہ پشیماں ہو گیا ہے کہ وہ یہ کیا کر بیٹھا، تو پھر اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا اس سے پہلے کہ وہ تعلق قائم کرے، یعنی ایک کفارہ اسے پہلے ادا کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 4، تو جو کوئی غلام نہ پائے تو 2 مہینوں کے روزے لگاتار رکھے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ، یہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ کوئی بھی روزمرہ کی زندگی میں جو ہے شعار جو ایک اپنایا جاتا ہے زندگی گزارنے کا، اس کو مذاق نہ بنا لے۔ اب یہاں پہ جو 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں یعنی متفاتر رکھنے ہیں، بیچ میں کوئی چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے۔ آبویسلی یہ آسان نہیں ہے کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں، تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تھوڑا ایزی بھی کر دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں۔ اور پھر جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے اس میں جو ہے یہ 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانے کا جو معیار ہے وہ بتایا گیا تھا کہ جس معیار کا کھانا آپ خود کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ویسا ہی کھانا جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو بھی توبہ کرتا ہے، مطلب توبہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، تو جو بھی کفارہ ادا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس سے سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ سختی برداشت کرے گا تو obviously اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ آیت نمبر 5، یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو یہاں پہ زہار کا جو معاملہ تھا وہ یہاں پہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت کرنے والے جو لوگ تھے وہ کیا تھے۔ اب یہاں پہ دیکھا جاتا ہے، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں بھی ہم نے دیکھا کہ انسانی معاشرے میں جب عدل کا جب بھی نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا تو 2 جو ہے وہ گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ کیا ہوگا، obviously جو ایمان کے راستے میں ایک مشن لے کے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے لیے ایک ہی اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی کہ وہ اللہ کا جو دین ہے اس کی سربلندی کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا، دوسرا ایک گروہ ہوگا جو امیر طبقہ ہوگا، یا جس کو ہم تھوڑا ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جو سرمایہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جاگیردار ذمہ دار ہو سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مزدوروں کو، کسانوں کو، یا جو چھوٹے لیول کی جو بھی طبقات ہیں یا جو بھی لوگ ہیں جو ان سے کم لیول کے لوگ ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنے حقوق نہ پائیں۔ اگر انہیں ان کے حقوق ملیں گے تو پھر یہ ظاہری بات ہے وہ کسی قسم کا ظلم تو وہ برداشت نہیں کریں گے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ ایک ایسی جو ہے نظام قائم کرنے لگیں گے جس سے بالکل جو ہے مخالفت قائم ہوتی رہے گی، کشمکش کا جو ایک سلسلہ ہے وہ چل کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 2 گروہ ہیں اس میں سے ایک گروہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کو حزب اللہ کہا جائے گا، اور جبکہ جو دوسرا گروہ ہے جو رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے اس کو حزب الشیطان کہیں گے۔ اب یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مخالفت ہے اللہ کے دین کی مخالفت ہے، اللہ سے کسی کو کوئی مخالفت کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو پورا نظام چل رہا ہے اور جو ہمارا معبود ہے وہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے دین سے مخالفت کرتے ہیں سبھی لوگ جو بھی مخالفت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کو بھی پرسنل گرجز نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی مخالفت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ دین کی کامیابی کے لیے دن رات جو ہے اپنا ایک کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کو سورہ انعام میں، سورۃ الانعام، اس کی آیت نمبر ہے 33، اس کو ہم جو دیکھتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو آیت کے اگلے حصے میں ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح اس سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے گئے۔
اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلت والا عذاب ہے۔ اب جو پہلے کے لوگ تھے ان سے اس سے مراد کیا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے قومیں پڑھی، قوم عاد، قوم سمود تھی، قوم فرعون تھی، انہوں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی تھی اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اور پھر جو قوم قریش کی ہیں، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ چیز ایک واضح کر دی گئی ہے کہ تم سے بھی زیادہ جو مضبوط قومیں تھیں وہ بھی سرکشی کی اور نافرمانی کی بیسس پہ جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ہٹا دی گئی۔ تو پھر آپ لوگوں کو جو ہے، آپ لوگوں کی جو سرکشی ہے اس کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ آیت نمبر 6، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس سب کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی 5 افراد مگر ان میں وہ چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم، یعنی 2 افراد سرگوشی میں مصروف، اور نہ اس سے زیادہ مگر یہ کہ ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ جو نجوہ کا ایک ورڈ یوز ہوا ہے، یہ ہے خفیہ سرگوشیاں۔ اب کہیں بھی جو جماعت کا بھی کہیں بھی نظام جو ہے وہ آئے گا، یعنی کوئی بھی جماعت کی تشکیل ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو دین کی سربلندی ہے اس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور سبھی لوگوں کا ایک واضح ایک ہی ان کی ڈیسٹینیشن ہوگی، تو یہاں پہ کچھ لوگوں کے جو درمیان میں آپس میں اختلاف رائے کا جو ہے وہ پایا جانا بالکل عام ہے۔ اس سے جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ سبھی لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، سبھی لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو نجوہ ہے یہ کیا ہے؟ کچھ جو لوگ ہیں وہ تقریبی ذہنیت کے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے جو بھی ان کے خیالات ہوتے ہیں وہ نجوہ کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے اندر ایک اور لابی بن جاتی ہے جو کہ اس جماعت کے جو بھی خلاف جو ہے وہ کام کرنے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ نجوہ کی جو ایک سرگوشیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی جماعت کا جو اتحاد ہوگا اس کو ایسی جو تقریبی ذہنیت کے لوگ ہیں وہ اسی طرح سے ہی وہ پارا پارا کر دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اگلی آیت ہے جو آیت نمبر 8، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں منع کیا تھا نجوہ سے، پھر وہ اعادہ کریں اسی شے کا جسے انہیں منع کیا گیا تھا؟ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمہ سے دعا دیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا نہیں دی، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پہ، ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، یہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ منافقین کا جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اپناتے تھے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 114 ہے سورہ نساء کی، جہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو کس طرح سرگوشیاں کرتے ہیں؟ کیونکہ اب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے، اللہ کی جو کتاب ہے اس کے بھی جو بھی احکام ہے وہ بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ انسان جس کو اللہ کا رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے تو یہ ہمارے ہی جیسے ایک بشر ہے، ہم اس کے جو فیصلے ہیں اس کو ہم نہیں مان سکتے ہیں، اس کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس کو یہ لوگ قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے؟ جان بوجھ کے کہ ایک جو تحیہ کا جو ایک طریقہ ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں السلام علیکم جو ہے یہ طریقہ بتایا گیا ہے سلامتی بھیجنے کا، تو پھر جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے؟ جان بوجھ کے اس کلمے کو چینج کر دیتے تھے، تو جب بھی وہ حاضر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے، اور سام کے معنی موت ہیں، تو پھر یہ جو ایک کلمہ جو کہ دعائیہ کلمہ ہے اس کو یہ لوگ بددعا میں تبدیل کر دیتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی سوچتے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو جس طرح سے ہم توہین کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں، تو اللہ کیسے اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیتا، لازماً ہم پہ کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا یا ہماری زبانیں کھینچ لی جاتی۔ اس کا مطلب یہ خود ہی ایکسپیکٹ کرنے لگے تھے کہ یہ اللہ کی رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 9، اے اہل ایمان اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ، زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے متعلق سرگوشی نہ کرو،
ہاں تم نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تو بیٹھنا ہے، آپس میں بات چیت کرنی ہے، کوئی سرگوشی، تو یہ اس کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو ہے کوئی اگر کسی کو علیحدگی میں کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی نیکی کا کوئی کام ہے، صدقہ خیرات ہے، تو اس طرح کی سرگوشیوں کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی وہی چیز ہے کہ ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے پاس آخر تو تم لوگوں کو جواب دہی کرنی ہے نا۔ تو آیت نمبر 10، یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پر قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر توکل کرنی چاہیے۔ اب یہ جو نجوہ ہے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے کیونکہ اس کی ترغیب بھی شیطان ہی دیتا ہے نا کہ سرگوشیاں کرو، خفیہ ملاقاتیں کرو۔ اب یہ ہے کہ اس طرح کرنے سے کسی کو کوئی نقصان تو ہو نہیں سکتا، لیکن اہل ایمان جو ہے وہ پریشان ضرور ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ جماعت میں بھی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ اگر سرگوشی کرنے لگتے ہیں یا 4 لوگ الگ سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی جماعت میں کسی بھی جگہ پر، تو باقی لوگ ان کو دیکھ کے یہی سوچتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی یقیناً سازش کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے کیونکہ اس سے اہل ایمان رنجیدہ ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں۔ تو جو شیطان ہے obviously وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہو، ہاں اگر اللہ کا ارادہ ہے تب یہ تکلیف ضرور پہنچ سکتی ہے۔ تو اہل ایمان کو اس چیز پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ شیطان کوئی بھی حربہ، کوئی بھی ہتھ گنڈا اپناتا رہے، وہ ان کے راستے سے اہل ایمان کو نہیں ہٹا سکتا۔ آیت نمبر 11، اے مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جایا کرو تو اٹھ جایا کرو، اللہ بلند فرما دے گا تم لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقع ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اوبویسلی اللہ سبھی کے جو بھی ان لوگوں کی اسٹریٹجیز ہیں، جو بھی ان لوگوں کے مائنڈ میں چل رہا ہے، اللہ اسے باخبر ہے۔ اب یہ جو ہے اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی محفل شروع ہوتی ہے تو آپ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی جو ہوتے تھے مخالفین وہ جان بوجھ کر اپنی ایک ٹولی بنا لیتے تھے، اس طرح جڑ کے بیٹھتے کہ کوئی اہل ایمان ان کے درمیان میں بیٹھ نہ جائے، اور پھر کیا ہوتا کہ جیسے ہی فرمودات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آتے تو یہ کیا کرتے کہ آپس میں جو ہے چٹکلے وغیرہ جو ہے آپس میں گوسپس جسے کہتے ہیں وہ کرتے رہتے تھے، اور پھر جب ان کو کہا جاتا تھا کہ محفل برخاست ہو گئی ہے 30 لوگ تب بھی بیٹھے رہتے تھے، اور پھر یہ کہ کوئی جب مشورے کے لیے ان مسلمانوں کو بلایا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ کوئی بھی جب ضروری بات ہوتی اور پھر جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اب جو ہے یہ والی ڈسکشن جو ہے کلوز ہو چکی ہے، لیکن مخالفین پھر بھی اپنی ٹولیوں میں سرگوشیوں میں مصروف رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں تنبیہ کر دی گئی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آیت نمبر 12، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی، البتہ تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب منافقین کیا طرز عمل اختیار کرتے، جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کے لیے جو ہے اکساتے کہ مطلب ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ سے بات کروا دی جائے، تاکہ لوگ کیا سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں اور ان کا یقیناً زیادہ جو ہے کوئی نہ کوئی ان کی اہم بات ہوئی ہوگی، تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اس کو حسد سے یا رشک سے دیکھیں۔ تو جو عبداللہ بن ابی، ہم سبھی جانتے ہیں منافقوں کا یہ شخص ایک سردار تھا، تو یہ بھی جان بوجھ کے اسی طریقے سے کرتا کہ جیسے جمعہ کا خطبہ سٹارٹ ہوتا تو یہ کہنے لگتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بات غور سے سنو، یعنی یہ جو ایک جو امپورٹنس ہے اپنی بھی بتانے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر جو ہے منافقت کا بھی ایک یہ اہم پہلو تھا، اور یہ ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ سب لوگ اس کو نوٹ کر لیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے یہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا کیونکہ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو پھر جو ہے اہل مدینہ تھے، سب کا اتفاق اس پہ قائم ہو گیا تھا کہ جس طرح خون ریزیاں اور جنگیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم عبداللہ بن ابی جو ہے ان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے تاج بھی بنا چکے تھے وہ لوگ، اور پھر جو ہے ایک رسم ہونی تھی کہ ان کی تاج پوشی انہیں کروائی جاتی، ایک سونے کا تاج تھا جو روایت میں ملتا ہے کہ وہ تیار کیا گیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر یوں سمجھ لیں کہ وہ بے تاج بادشاہ وہ خود بن گئے مدینہ کے، اور پھر جو عبداللہ بن ابی کا ایک خواب تھا
آبویسلی پورا ایکسپیکٹیشنز کے خلاف اگر کچھ ہو جائے تو اس کا وہ خواب ٹوٹ گیا، پھر اس نے ظاہری طور پر تو یہ جو ہے لبادہ اڑا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا ہی ایک اہم رکن ہے، لیکن پھر کیا کرتا ہے، جیسے اس کو موقع ملتا تو کوئی نہ کوئی وہ جو ہے مخالفت کا جو عمل ہے وہ ضرور کر لیتا تھا۔ تو پھر یہاں پہ مخالفین کی جو حوصلہ شکنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت اتاری کہ ایک ٹیکس ہے، یعنی کہ پہلے صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وقت مانگو۔ اب کیونکہ یہ لوگ انفاق سے یہ لوگ گھبراتے تھے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ صدقہ دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی خواہش ظاہر نہ کر سکا۔ اور حضرت علی جو ہے روایت میں ملتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے اور ایک واحد شخص تھے جنہوں نے اس حکم پر عمل کیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلی جو آیت ہے کہ اسی جو آیت میں جو صدقہ دینے کی جو ایک تاکید کی گئی ہے اس کو یوں سمجھے کہ منسوخ بھی کر دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ طریقہ ہے، لیکن اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر اللہ پاک بخش دیں گے، اور اللہ پاک کیونکہ رحم کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 13، کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت فرما دی، پس تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ ہم اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں، آیت نمبر 14، جس میں ذکر ہوا ہے کہ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل کا جنہوں نے دوستی گانٹی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں، اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مغضوب جو لوگ ہیں، اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے اور جو ان کے جو منافقین تھے، ان کے بارے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو منافقین سے دوستیاں گانٹتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 15، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، پس ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اوبیسلی جو جھوٹی قسمیں کھائے گا تو اپنی کمزوریوں کو، وہ جھوٹی قسموں کو یوں سمجھ لیں کہ ڈھال بنائے گا اپنی کمزوریوں پر، تو جہاں بھی کوئی ایسی گرفت والی بات ہوتی تھی وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس طریقے سے ہے۔ آیت نمبر 17، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کے اموال، نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے کے لیے، یہ آگ والے ہیں، اسی میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ماننے والے ابتدا میں یہ نمازیں پڑھتے تھے، اسلام کا دم بھرتے تھے، خود کو مسلمان بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، زبانوں سے گواہی بھی دیتے تھے، تو سورہ منافقون میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 1 ہے یہ سورہ منافقون کی، جس کی ابھی میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے۔ آیت نمبر 18، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھانے کے اس قدر یہ لوگ عادی ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے کہ ایسا نہیں تھی، سچویشن ایسی تھی، لیکن اللہ کی عدالت میں اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی قسموں پر یقین کر لیا جائے گا تو جو ہے یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو سب لوگوں کے اعمال ہیں کہ وہ لوگ جو ہے جنہوں نے ریاکاری میں نمازیں پڑھی تھیں یا روزے رکھے تھے یا جو کچھ بھی کیا تھا، تو اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے ان کی جھوٹ کس طرح سے جو ہے وہ عمل میں لایا جا سکے گا، کس طرح ان کی جو ان کی قسمیں ہیں وہ ان پر یقین کیا جا سکے گا۔ آیت نمبر 19، شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، پس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے، یہ لوگ ہیں شیاطین کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب شیطان جن لوگوں پہ مسلط ہو جاتا ہے اوبویسلی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو شیطانوں کی جماعت کی 3 گروہ تھے، ایک گروہ ہے وہ مشرکین عرب کا، دوسرا یہود مدینہ کا تھا، تیسرا گروہ منافقین پر مشتمل تھا، اور تینوں ہی گروہ جو ہیں وہ حزب الشیطان کے رکن ہیں۔ آیت نمبر 20، یقیناً وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں، وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پہ ذلیل ترین جو لوگ ہیں
ان کی ایک مثال سورہ نساء کی آیت میں بھی دی جاتی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں دیکھ لیں کہ یقیناً منافقین آگ سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور نہ تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. 21 اللہ نے لکھ دیا ہے یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زبردست ہے زور آور بھی. تو اللہ کے جو رسول ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں انسانیت کی تصحیح کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، تو وہ لازماً وہ غالب ہو کر رہیں گے. سورہ صافات کی جو آیات ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 172، اور یہ ہماری پہلے سے طے شدہ بات ہے کہ ان بندوں کے لیے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجتے رہے، ان کی لازماً مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ حزب الشیطان کا ذکر یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد حزب اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ایمان کی جو تلوار ہے، اس میں جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں، وہ جتنے بھی ان کے رشتے ہیں ان میں جو بھی رشتہ ہے ان کو کاٹ کر پھینک دیا جائے. تو ایسا کرنے میں کوئی اگر کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی دم نہیں بھرے تو وہ حزب اللہ سے ایسے لوگوں کو خارج ہی سمجھا جائے گا. آیت نمبر 22، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. تو جو مشرکین کے لیے ہے یہ حکم کہ اسلام کی مخالفت میں جتنے بھی لوگ جو ایکٹیو ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو بھی تعلق ہے کسی سے بھی، تو اس میں جو ہے اس آیت میں یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ ان سے اپنے تعلق توڑ دینا ہے، ایسے سبھی لوگوں سے جو بھی اسلام کی مخالفت کے لیے ایکٹیو ہوئے ہوئے لوگ ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہے، ہم نے پڑھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے شوہر، تمہارے رشتہ دار، وہ مال جو تم سندوں میں بہت محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا. فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس ایمان کی اور حق کی بات ان کے سن پہ واضح ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ لوگ جو ہے عمل جو ہے نہیں کر سکتے. تو آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا گیا ہے، ایمان ان کے دل میں پختہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ، اور وہ داخل کرے گا انہیں باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت. آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والوں میں سے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ روح سے جو کیا مراد ہے، یہاں پہ روح سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتے ہیں، الہام بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی فضل بھی ہو سکتا ہے جو کہ خاص طور پہ کیا گیا ہو، اور یہاں پہ جنت کی جو ہے بشارت دی گئی ہوگی. اور جو فلاح پانے والے لوگ ہیں وہ یہی ہیں کہ جو جماعت کے لوگ ہیں. تو اللہ کی جو جماعت کے لوگ ہیں وہ غالب رہنے والے ہیں. سورہ مائدہ میں ہم نے یہ چیز 56 جو آیت ہے اس میں ہم نے دیکھی، اور حزب اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا جو دین ہے وہ دنیا میں غالب ہو جاتا ہے. تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل کامیابی کسے سمجھا جائے؟ جو کہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی پہ جو ہے سب کو فوکس کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو، لیکن جو ہے وہ بظاہر اس کو کامیابی نظر نہیں آئے، لیکن وہ یہ نہیں سوچے کہ اس پہ مایوس ہونا ہے، بلکہ حقیقی جو کامیابی ہے وہ آخرت کی ہی کامیابی ہے. بے شک سورہ حشر اگلی جو ہماری صورت ہے اسے ہم دیکھتے ہیں. سورہ حشر جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ میثاق مدینہ جو تھا ایک ایسا عہد تھا جس میں مشترکہ طور پر یہ دفاع کے لیے جو میثاق کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تھا. تو جتنے بھی دوسرے جو یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ یہ جو ہے صلح کا ایک معاہدہ تھا، کہ اس کی ابھی ہم تفصیل انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. کہ اس میں جو ہے مدینہ کے مشرق میں کیونکہ آباد تھے سارے یہودی، اور پھر یہ میثاق جو تھا اس کے اکارڈنگ کوئی اگر اس میثاق کی کوئی عہد شکنی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے. تو پھر ایسے ہی یہودیوں نے عہد شکنی کی اس میثاق کی، تو 10 دن کا ان کو الٹیمیٹم دیا کہ پھر یہاں سے یہ آپ نکل جائیں ورنہ پھر آپ کا محاصرہ کر لیا جائے گا. اور پھر کیا ہوا کہ جو منافقین تھے انہوں نے شہد دینی شروع کر دی یہودیوں کو کہ مدینہ نہیں چھوڑیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں. اور پھر ایسا ہوا
کہ یہ لوگ کیونکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی غرض سے کہ لوگ بیٹھے رہے، تو پھر ان کا محاصرہ کیا گیا، اور جو محاصرہ کیا گیا تو پھر انہوں نے ہتھیار پھینکے، ہتھیار پھینکنے کے بعد یہ لوگ جلا وطن کر دیے گئے، یعنی یہاں سے نکال دیے گئے تھے مدینہ سے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس صورت کو سورہ بنو نذیر بھی کہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ بنو نذیر کا جو قبیلہ ہے تو اس کے خلاف جو ہے یہاں پہ غزوہ ہوا تھا۔ یہ جو صورت ہے سورہ حشر، 3 رکوع ہیں اس میں اور 24 آیات ہیں۔ آگے چل کے ہم اس کی ڈیٹیل سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں کھلی رکھنے والو۔ اب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں، ایک لینتھی آیت ہے یہ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، تو اس کے بارے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جلا وطن کر دیے گئے تھے یہ لوگ۔ تو جو مدینہ ہے یہاں پہ 3 یہودی قبائل تھے جن کے نام تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو ایک ایک کر کے سبھی جو ہے وہ جلا وطن کیے گئے تھے، تو تاریخ میں جو ہے اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو ان قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا، کیونکہ اہل کتاب تھے یہ لوگ، تو یہاں پہ جو ہے یہ اس کو سمجھ لیں کہ مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے یہ قبیلہ تھا بنو قینقاع، انہوں نے کچھ ٹائم کے بعد یہ سازشیں جو ہے شروع کر دی تھی، ان کو پھر علاقہ سے بدر کر دیا تھا، مدینہ بدر کر دیا گیا تھا غزوہ احد میں 3 ہجری کے بعد، جب قبیلہ بنو نذیر نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے کیا کیا، قریش سے گٹھ جوڑ کر لیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا، قریش جو تھے اہل مکہ، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، مدینہ پہ حملہ کرنے کی ان کو دعوت دے دی کہ آپ باہر سے جو ہے آپ حملہ کر دینا، اندر سے ہم لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ساتھ میں جو کعب بن اشرف تھا، انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ایک سازش بھی تیار کر لی۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور پھر ان کی نشست کا ایسی جگہ پہ انتظام کیا جہاں پہ ان کو پوری یقین تھا کہ اوپر سے کہیں چکی کا ایک پارٹ ان کے سر پہ گرا دیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں گے معاذ اللہ۔ تو ان کی جو یہ سازش تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے وہ کر دی، اور پھر یہ سازش جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ پھر کیا ہوا، اب جو بنو نذیر کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کی وجہ سے لشکر کشی کا حکم دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا محاصرہ کر لیں۔ پہلے تو ان کو پیغام بھیجا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا، جو منافقین تھے انہوں نے ان کو شہ دی کہ آپ جو ہے لڑو، ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ پھر انہوں نے جو ہے بالکل لڑنے پہ ہی اکتفا ہو گیا۔ پھر جب ان کا محاصرہ جب ہوا تو پھر انہوں نے ہتھیار ان کو ڈالنے پڑے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعب ان کے دل میں ڈالا گیا تھا کہ یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں سے۔ پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نرمی بھی فرمائی کہ اگر کچھ سامان اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، مطلب اپنے اونٹوں پہ جتنا بھی لاد سکتے ہیں وہ لاد کے آپ لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے جو قلعے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، تو بالکل بھی یہ محفوظ نہیں رہ سکے، اور مسلمانوں سے ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یہ مقابلہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کی چھتوں کو مسمار کیا، کڑیاں، شہتیر وغیرہ جو یہ لے کے جا سکتے تھے لے جانے کے لیے، تو پھر اس تقریب میں جو ہے مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو پھر جو پیچھے لوگ رہ گئے تھے بنی قریظہ، ان کو یہ چیز سنائی جا رہی ہے کہ عبرت حاصل کرو اس سے۔ آیت نمبر 3، اگر اللہ نے پہلے سے نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے آگ کا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو لوگ اللہ کی مخالفت پر کمر کس لیں تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کو سزا دینے میں بہت ہی اللہ ان کے لیے سخت ہے۔ تو ہم نے کھجور کے درخت کاٹے ہیں یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے ہوئے، تو یہ اللہ کی اذن سے ہوا تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل کر سکے۔ اب یہاں پہ جو ہے یہاں پہ ذکر ہوا ہے لینا کا، یہ کھجور کے جو درخت تھے یہ باڑھ کی صورت پہ جو ہے یہودیوں کے ارد گرد موجود تھے، تو مسلمانوں نے جب محاصرہ کیا تو حملے کے لیے
ان میں سے کچھ جو درخت تھے ان کو کاٹ ڈالا تاکہ یہاں سے حملہ کیا جائے. تو کیونکہ اللہ کے اذن سے ہوا تھا، لیکن مخالفین کیا کہتے تھے؟ جو یہودی تھے وہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کی اخلاقیات کا کیا معیار ہے کہ پھلدار درختوں کو بھی یہ کاٹ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ جو ہے وہی کیے تھے یہ آیات، تاکہ فاسق جو ہیں وہ ذلیل کیے جا سکیں. اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر 6 سے 10، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مال فے کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. مال فے بھی کہہ سکتے ہیں، مال فی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں اردو میں پڑھی ہوں تو میں مال فے کہوں گی. جو مال غنیمت ہے اس کا کانسیپٹ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں. مال غنیمت وہ مال ہے جب جنگ کی جاتی تھی تو اس کے نتیجے میں جو مال جو ہے ملتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے. ہم نے سورہ انفال میں آیت نمبر 41 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور پھر قرابت داروں کے لیے، پھر یتیموں مسکینوں کے لیے، پھر مسافروں کے لیے مخصوص ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے یعنی اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے اوبویسلی، لیکن اللہ کے دین کی جو سربلندی ہے اس کے لیے وہ مال جو ہے جو بھی یوز ہوگا تو اس کو ہم اللہ کا مال جو ہے وہ کنسیڈر کریں گے. تو اس مال کی جو تقسیم ہوتی تھی، وہ جو سوار ہوتا تھا کسی سواری پہ اس کو 2 حصے زیادہ ملتے تھے جو ہے اس کے کمپیریزن میں جو کہ پیدل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ مال فے کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ ایسا مال ہے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جنگ ہے، جنگ کے لیے آپ یہاں پہ بہت اچھے سے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. ایک جنگ ہو رہی ہے ایک جگہ پہ، ایک میدان ہے یا جو بھی جگہ ہے، وہاں پہ جو بھی شکست کھا جائے گا، جو بھی مطلب ایک جو فریق ہے وہ فتح پائے گا، دوسرا جو ہے وہ شکست کھائے گا. ٹھیک ہے، تو جو فتح پانے والا ہے جو ان کا بچا ہوا مال ہوگا اس میں اونٹ، اس میں اسلحہ، اس میں کھانے کا کچھ سامان، جو جو چیزیں ہو سکتی تھی اس کو مال غنیمت جو ہے کنسیڈر کیا جاتا تھا. اب مال فے وہ والا جو ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے محصور کیے گئے یہ لوگ جو یہود تھے، اہل یہود، ان کا جو قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ان لوگوں نے کیونکہ ہتھیار ڈال دیے تو کوئی جنگ تو ہوئی نہیں نا، تو اس کے نتیجے میں جو مال جو ہے وہ جو کچھ یہ چھوڑ کے گئے تو وہ زمینیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے گھر ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تو یہ جو کل کا کل مال ہے یہ مال فے کی کیٹیگری میں آئے گا. تو یہاں پہ جو احکامات ہیں یہ اسی کے بارے میں ہیں کہ جو یہ مال ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ غربا کو، کچھ مساکین کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو عام مسلمان ہیں، جو مجاہدین جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو اس میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا. آیت نمبر 6، اور جو مال ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بنو نذیر سے، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے نہ اونٹ، لیکن مسلط کر دیا اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہاں سے آپ نے کوئی محنت نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، لڑائی نہیں ہوئی ہے، کوئی اونٹ کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو مال غنیمت کی کیٹیگری میں نہیں لیا جائے گا. تو جو مال بھی ہاتھ لگا ہے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کو ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. اب یہ بہت ہی یہاں پہ امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تو اللہ کے لیے وہ مال جو ہے استعمال ہوگا. پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرن، تو ان کا اپنا کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں تھا. ان کے اپنے جو ذاتی اخراجات تھے، یعنی کہ ان کی ازواج تھیں، ان کے نان و نفقہ کے جو مسائل تھے، جو دوسری ان کی ذمہ داریاں تھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کے نادار تھے، محتاج تھے، تو سبھی کا حق یہاں پہ رکھ دیا گیا. اگر ازواج کے بارے میں صرف بات کی جائے، یعنی کہ ازواج مطہرات پہ یا گھریلو جو ذمہ داریاں تھیں، تو اس پہ کبھی بھی ذاتی اخراجات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا. ہمیشہ جو ہے ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ فاقے تک جو ہے وہ انہوں نے برداشت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اہل خانہ نے. تو جہاں پہ یہ مال کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم جو ہے یہ منصفانہ ہونی چاہیے. اب جو ہے معیشت جو ہے اس میں ایک بنیادی اصول ہے کہ جو نادار ہیں، محتاج ہیں، جو ان کی محرومیاں ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے ان کو بھی ازالہ کرنا ہے. تو اگر مال غنیمت کی طرح سے تقسیم کی گئی تو جتنے بھی مجاہدین ہوتے، یعنی کہ جو سوار ہوتے، ان کو دو حصے مل جاتے. یعنی کسی کے پاس پہلے سے اونٹ بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، پھر اگر اس کو 2 جو حصے مل جاتے ہیں تو پھر وہ جو دوسرا ہے، یعنی کہ جس کے پاس نہ گھوڑا ہے اور وہ اس کے پاس سواری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے ظاہری بات ہے وہ نقصان میں رہے گا. تو یہ تقسیم کا بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، اس پہ ہم لوگ کوئی
جو ہے وہ تنقید نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک جو معاشی مساوات ہے، اور یہ پوری مساوات ایک طرح سے قائم کی بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ڈفرینس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک عالم دین ہے شاہ ولی اللہ، ان کا ذکر ملتا ہے کہ کبھی کسی ملک میں یا معاشرے میں اگر دولت کی تقسیم کا غیر منصفانہ جو طریقہ کار ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دولت مند جو ہوں گے ان کے پاس دولت کے انبار لگتے رہیں گے، اور پھر جو ہے ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں جو ہیں وہ اس میں یہ ساری چیزیں ان کے لیے یہ چیزیں میسر ہوتی رہیں گی، جبکہ محروم جو طبقہ ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ جانور جیسے حقیقت ان کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ محرومی جو اور احتیاط جو ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ دیکھا جا رہا ہوگا کہ جو دولت کی جو تقسیم ہے اس کا نظام غیر منصفانہ ہے، تو جو محروم لوگ ہیں وہ ان کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ آیت کا بقیہ حصہ اور جو کچھ رسول تم لوگوں کو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اہل ایمان کو یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ مال فے کے متعلق، اب یہ کیونکہ ایک نیا فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، تو سبھی لوگ جو ہے بنو نذیر کے جو علاقے سے حاصل ہونے والا جو اسباب تھا اس کو یہی سوچ رہے تھے کہ مال غنیمت کی طرح اس کو تقسیم اس کی جائے گی تو ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا، تو ان سبھی لوگوں کے لیے کافی یہ ہے ایک دھچکا ان کو لگا کہ ہمیں یہ مال نہیں مل رہا۔ تو یہاں پہ ان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کا جو ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ بخوشی قبول کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اس سے منع ہو جانے میں ہی آپ سب کی مصلحت ہے۔ تو یہاں پہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ٹھیک ہے، تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی ضرورتاً آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو ہے باقی لوگوں کا جو حصہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 8، یہ خاص طور پر ان تنگ دستین مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں اور اپنے اموال سے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے اب مہاجرین کو کیونکہ یہاں پہ ان کی جو ترجیح ہے ان کو اس لیے دی گئی کیونکہ وہ ایمان کی خاطر ان کا جو ہے ایک لائلٹی تھی، اور ان کی بے لوث یہ قربانی ہے، اور اس کی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اپنا مال و دولت، اپنی سبھی چیزیں، بنیادی چیزیں لے کے وہ یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں یہاں پہ تشریف لے آئے، اور ان کو obviously وہاں پہ اب ان کا کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں یہ لوگ۔ تو آیت نمبر 9، اور اس مال میں ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان مہاجرین کی آمد سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی بھی حاجت اس کے بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اوپر اپنے اوپر تنگی نہ ہو، اور جو کچھ بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ اب اس کو جو ہے آپ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انصار جو تھے، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے آنے والے جو مہاجرین تھے انہوں نے کافی کھلے دل سے ان کو قبول کر لیا، کہ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے گھر کے لوگ بڑھ جائیں گے، ہماری معیشت پر جو ہے وہ بوجھ کوئی پڑے گا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے بہت اچھے سے ویلکم کیا، ان کی بھی قربانی کی جو ہے مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے انصار کی تشفیع کے لیے بھی ہے یہ آیت کہ ان کے جو دل ہیں وہ بھی اس سے جو ہے ان کے دل میں بھی ایسا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو کہ بنو نذیر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کوئی حصہ ہمیں نہیں ملا۔ اگر ایسے کوئی احساسات ان کے دل میں پیدا ہوئے بھی ہیں تو وہ جو ہے اس میں اپنے دل میں جو ہے ان کے ایک ایمان پیدا ہو جائے اور ان کی جو ہے تشفیع ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک مثال ہمیں کیسے ملتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب ایران کو، مصر کو، عراق کو اور شام کے جو مفتوحہ علاقے ہیں ان کی زمینوں کے بارے میں جب فیصلہ کیا تھا، تو اب یہاں کی جو زمینیں تھیں یہ کافی زرخیز تھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جب تقسیم ہونے لگی تھی اور اس کے جب فیصلہ کیا کہ اس کا نظم و نسق کیسے کیا جائے، تو صحابہ کی رائے تھی کہ جس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم کیا جاتا ہے کہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کے لیے مختص کرے اور باقی زمینیں جو ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ان کی رائے سے متفق نہیں تھے، کیونکہ وہ مال فے کا جو ہے کانسیپٹ جانتے تھے کہ اس کے جو ممالک کی جو زمینیں ہیں
وہ مال غنیمت کے کیٹیگری میں نہیں آتی بلکہ مال فے کی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو اسی کا جو قانون ہے اس کا اطلاق یہاں پہ کرنا چاہیے کہ جو مال غنیمت ہے وہ صرف جنگ میں جو دشمن ہے ان کو شکست دی، اس کے بعد جو ہاتھ لگا جو مال وہ مال غنیمت ہے، اس میں سے جو ہے مسلمان مجاہدین کا حصہ نکلے گا، جیسے راشن ہو گیا، بھیڑ بکریاں، اونٹ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جو ہے پھر ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی اور اس میں جو ہے صحابہ کرام تھے، سب کا اجماع ہوا کہ جو مال غنیمت ہے اس کی کیٹیگری میں صرف وہی جگہیں آئیں گی جہاں پہ جنگ ہوئی ہے، اور جو باقی سارے علاقے ہیں وہ سارے مال فے میں آئیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے کیا ہوگا، اس میں مصلحت یہ بھی تھی کہ جو مسلم ممالک کی جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو اراضی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کر لیا، تقسیم کر لیا دو حصوں میں. ٹھیک ہے، اور جو ان کی زمینیں تھیں عشری زمینیں، یعنی کہ لڑے بھیڑے بغیر ہی وہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کی جو زمینیں جو جن پہ قبضہ کیا گیا جو عشری زمینیں تھیں تو انفرادی ملکیت میں ہی ہوں گی، وہ ان سے پیداوار سے جو عشر وصول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ وصول کیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو خراجی جو زمینیں ہیں اس کی بھی ایک کیٹیگری، یعنی کہ دو کیٹیگریز میں یہ چیزیں ڈیفائن کر دی گئیں. پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اسلامی حکومت کو بھی خراج ملے گا اور پھر جو ہے فروغ دیا جا سکے گا، اور آنے والی جو امت ہے سمجھ لیں کہ وہ بھی اس سب سے فائدہ اٹھائیں گی. اور یہ جو اجتماعی جو ملکیت کا جو ایک نظام تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے یہ جو ہے وہ متعارف کرایا تھا. آیت نمبر 10، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مال فے پر ان کا بھی حق ہے. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت پیدا نہ ہونے دے. اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے. اب دیکھیں کہ مال فے کی جو تقسیم ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو مستفید ہو رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کیٹیگرائز کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کا حصہ رکھ دیا. اور پھر یہ ہوگا کہ ان کی جو آئندہ نسلیں ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں گی. اور ساتھ میں یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے جو دل ہیں اس کو ان قدورتوں سے پاک کر دے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں کی لالچ جو ہے وہ ہم اختیار نہ کر سکیں. تو یہاں پہ جو پہلا رکوع تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ بنو نذیر کا جو ہے انہوں نے جو مدینہ میں کیونکہ لوگ آباد تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو جلا وطن کیا گیا، ان کے مال کو مال فے میں جو ہے کیٹیگرائز کیا گیا. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 11 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور پھر انہوں نے ان کا کردار کیا تھا وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے. آیت نمبر 11، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا کہ اگر تم لوگوں کو مدینہ سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. یہ وہ منافقین تھے جو اس طرح کے پیغام بھیجتے رہتے تھے اہل یہود کو کہ ہم آخری وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے، کسی کی پیروی نہیں کریں گے، مدینہ سے تمہیں نکالنے کی کوشش کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یعنی اس طرح سے ان کے حوصلے فروغ پا گئے جو کہ اہل یہود تھے کہ تو یہاں پہ جو ہے منافقین جو تھے کیونکہ یقین دلاتے تھے، تو یہاں پہ ان کے دل میں جو ہے ایک دوستی والا جو سسٹم تھا کہ ہمارے یہ لوگ ہمارے دوست ہیں اور ہمارا یہ ساتھ دیں گے، اس طرح کے جو معاملات تھے. تو یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. آیت نمبر 12، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پیٹ دکھا دیں گے اور پھر ان کی مدد کہیں سے نہیں ہو سکے گی. کیونکہ یہ لوگ جو منافقین ہیں اوبویسلی اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے اور بزدل ہیں، بالکل جھوٹے ہیں. تو یہ ان کی ایک ڈپلومیسی ہے. آیت نمبر 13، اے مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں. اب یہاں پہ جو ہے تعویل عام میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو تعویل خاص میں تو منافقین سے ہی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن تعویل عام میں اگر ہم دیکھیں کہ سمجھ بوجھ سے جو لوگ آری ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، آخرت کی زندگی کو کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا ہی ہے، اسی کی زندگی ہے، یہیں پہ ہم کھیلیں گے، تماشے کریں گے، ٹھیک ہے.
تو آخرت کی زندگی پہ اگر ان کو کوئی بھی ان کی طرف جو ہے توجہ ہوتی تو یہ اس طرح کی جو ہے حرکتیں بالکل نہیں کرتے۔ آیت نمبر 14، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس کے جھگڑے بہت سخت ہیں، تم انہیں متحد گمان کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایسے گروہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب کیونکہ ان کی جو ایک بزدلی ہے اور ان کی خود غرضی ہے، اسی کے بارے میں یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لوگ بالکل بھی مخلص نہیں ہیں، تو پھر اگر یہ ان دونوں سے مخلص نہیں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 15، ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب جو لوگ اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بنو کینکا کے لوگ، جنہیں سب سے پہلے جو 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تھا، سب سے پہلا یہ قبیلہ تھا جن کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد بنو نذیر کی باری آئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 5 ہجری کو غزوہ احزاب ہوئی، اور جو تیسرا یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کو بھی جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو آیت نمبر 16، جیسے شیطان کی مثال جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ اب یہاں پہ جو کافر یا مشرک یا گنہگار، ہم نے سورہ قاف میں دیکھا تھا نا کہ جو انسان ہے اور شیطان ہے یہ ایک قسم کی ان کی جوڑی ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ ایک ساتھی جو ہے اس کا انسان کا وہ کہے گا کہ اے پروردگار، جو یہ میری تحویل میں تھا یہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکرے سرکش کو۔ تو پھر شیطان کیا کہے گا کہ پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میرے سامنے یہاں پہ مت جھگڑو، میں پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا ہوں، میرے حضور بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اب سورت کا جو تیسرا حصہ ہے سورہ حشر کا، اور اس کا جو آخری رکوع ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں اسماء حسنہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ جو سٹائل ہے بیان کرنے کا یہ بہت ہی مختلف اور منفرد ہے، اور کہیں بھی ایسا جو ہے سٹائل نہیں ملتا۔ سورت کی جو آخری 3 آیات ہیں اس میں اسماء و صفات کا جو ذکر ہے، اس میں ہم نے سورہ حدید کی بھی 6 آیات دیکھی تھی، اس کے ہم پلہ ہم ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس جو 3 آیات ہیں یہ روٹین میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سورہ حشر کی آیات اکثر رات کو سونے سے پہلے کی جو ذکر ہوتے ہیں اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو 3 آیات ہیں اس میں 16 اسماء حسنہ جو ہیں وہ آئے ہیں، اور 8 اسماء حسنہ جو ہیں وہ ایک ہی آیت میں آئے گئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں اسماء حسنہ ایک مقام پر اکٹھے ہونے کی جو ہے کوئی اور مثال کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ملتی ہے۔ آیت نمبر 11، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب تقوی سے مراد کیا ہے؟ سبھی لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو حساب ہے اس نے دینا ہے، اس نے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے اب تک، کہ آخرت پہ وہ کیا چیز جو ہے وہ پیش کرے گا، اور کیا کچھ جو ہے اس کا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کا جو ہے اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ سے صرف جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈر ڈر کے رہنا ہے، بلکہ اللہ سے جو محبت ہے اس میں بھی جو ہے احتیاط جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ محبت میں بھی جو ہے انسان وہ دنیاوی محبت کی طرح سے جو ہے احساسات اپنے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کیا ہونی چاہیے انسان کی کہ دل میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ضرور ہونا چاہیے۔ تو تقوی کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کے زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 11، اور اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو نہیں بھول سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں بیمار ہوں، جسم کا کیا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے وہ غافل نہیں ہے، تو ان تقاضوں کو ہم کیا کہیں گے؟ حیوانی جو جسم ہے اور حیوانی جو تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انسان بھولتا ہے تو وہ کیا چیز بھولتا ہے؟ وہ اپنی حقیقت بھولتا ہے، یعنی روح کی جو حقیقت ہے۔
تو سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں ہم نے دیکھا کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے، پس انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یعنی وہ سب لوگ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پھر اللہ نے بھی ان کی اصل حقیقت سے ان کو غافل کر دیا۔ پھر ان لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ پھر ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ بالکل ویسے جیسے حیوانات کی زندگی گزرتی ہے۔ آیت نمبر 20، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اب یہ جو قرآن کریم کی جو عظمت ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی جو آیت ہے 58، اے لوگو آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت، بہت بڑی رحمت۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، اور وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کریم اس کو ایک کتاب کی صورت نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کی صفات کا یہ حامل ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ایسا سمجھ لیں کہ بولتی ہوئی ایک کتاب ہے یہ۔ تو قرآن کریم کی جو معرفت ہے حقیقی معرفت، اور اس سے جو ہدایت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو سمجھنے کی جو کوشش کرے گا اس کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اس کا باطن بھی پاک ہو۔ تو باطن کا اگر کوئی تجزیہ نہیں کرے گا، پھر یہ کوشش کرے گا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ لے، تو پھر وہ ایک اس کی عبارت کو سمجھ پائے گا، اس کی لغت کو سمجھ پائے گا، اس کی روح تک وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ آیت کے اگلے حصے میں، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3 عظیم آیات ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، اس پہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفرینشیٹ کر دیا ان 3 آیات نے کہ پورے قرآن کریم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ جاننے والا ہے چھپے اور کھلے کا۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی رحیم ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا، نہایت ہی مہربان۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہ 2 اسماء الحسنی جو ہے یہ دیکھے تھے، ٹھیک ہے، اس کی جو ہم نے پوری تشریح ہے وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ اسے بھی جانتا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیب ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے۔ غیب کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی صفات ہو گئیں، ٹھیک ہے، صفات کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ سب چیزیں ہمارے لیے غیب کی جو ہے وہ رکھتی ہیں کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 33، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے اسماء الحسنی اکٹھے جو ساتھ میں آ رہے ہیں، المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، حقیقی بادشاہ، یکسر پاک، سراپا سلامتی، امن دینے والا، پناہ میں لینے والا، زبردست، مطلق العنان، اپنا حکم نافذ کرنے والا، سب بڑائیوں کا مالک۔ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو ایک ہی آیت ہے، اس میں 8 اسماء حسنی جو ہے وہ ایک ساتھ آئے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی ہے اللہ تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، وجود بخشنے والا، صورت گری کرنے والا۔ اب یہاں پہ جو 3 اسماء حسنی ہیں ان کا تعلق تخلیق سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو جو تخلیق کیا ہے کہ جو تخلیق کو عدم سے عالم میں جو وجود میں لے کے آئے گا، الباری، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو جو باقاعدہ صورت جو ہے وہ شکل جو ہے وہ عطا کرے گا، اس میں المصور جو ہے وہ یہ جو اسماء الحسنی ہے اس میں آتا ہے۔ تمام اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب یہ ہے کہ اس سورت کی جو خصوصیت ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورت کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، اختتام بھی اللہ کی تسبیح پہ ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ ممتحنہ۔ ممتحنہ کا جو مطلب کیا ہے؟ امتحان لینے والی، یا پھر جس کا امتحان لیا جائے۔ دونوں صورتوں میں امتحان سے جو ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے معنی 2 رکوع ہیں اس میں اور 13 آیات ہیں۔
اب سورہ صلح حدیبیہ اور جو فتح مکہ تھا اس کے درمیانی عرصے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اسلام سے جو تعلق ہے اس کی تفصیل اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اسلام سے متعلق جو لوگ ہیں ان کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اور ساتھ میں یہ چیز بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کا امتحان بھی ہوتا ہے، تو امتحان سے کیسے ان لوگوں نے اس چیز سے جو ہے نکلنا ہے اور کیسے اس کو اس سے اپنا رد عمل کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پہ کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ میں جب تشریف فرما تھے تو یہاں پہ ہے مکہ پہ انہوں نے فیصلہ کن ایک چڑھائی کی تیاری کی، اور پھر جو کچھ منافقین تھے ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پہ بظاہراً تو ساتھ دے رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر یہاں پہ ان کے کچھ ایسے دلائل بھی تھے جیسے نو مسلم تھے، اب جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے مکہ کے جو لوگ ہیں کچھ بھی ہو جائے جیسے قریش ہیں آخر کار وہ حرم کے متولی تو ہیں اور پھر وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو ان کی جو یہ اتنی بڑی ان کی نیکی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے جو منافقین کے اعتراضات تھے ٹھیک ہے اس کے جوابات سورہ توبہ میں دیے گئے ہیں دوسرے اور تیسرے رکوع میں، بہرحال اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ پہ چڑھائی کریں، اور اس کو جو ہے بالکل خفیہ رکھنا چاہتے تھے اس بات کو، تاکہ قریش کو ابھی اس کی پیشگی اطلاع نہیں ملے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا، ایک صحابی تھے حضرت حاتب، ان سے کیا ہوا، ایک غلطی ہوئی کیونکہ ان کی جو فیملی تھی وہ مکہ میں تھی، انہوں نے ایک خط لکھا، ایک خفیہ خط، اور پھر جنگ کا جو راز ہے اس کی اطلاع اس میں مینشن کر دی ٹھیک ہے۔ یہ ایک بدری صحابی تھے لیکن یہ تھے بہت ہی مخلص مسلمان۔ اب یہ کیونکہ اہل عیال کا اور جو ان کا جو کنبہ جو مکہ میں تھے ان کی طرف سے پریشان تھے، تو اسی پریشانی میں ان سے یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے جو خط تھا وہ ایک عورت کو دے دیا، اور پھر وہ مکہ جا رہی تھی اور اسے تاکید کر دی کہ یہ فلاں شخص کو یہ خط آپ نے پہنچا دینا ہے لیکن اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا۔ عورت مدینہ سے روانہ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، مطلع فرما دیا کہ اس طریقے سے حضرت حاتب سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت زبیر اور حضرت مقداد کو ان کو پیچھے روانہ کر دیا کہ ایک عورت ملے گی آپ کو روضہ خاص کے مقام پر، اور پھر جو ہے اس سے وہ خط آپ نے مانگ لینا ہے اور جو ہے خط جو ہے واپس لے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اب جب اس عورت تک جو ہے وہ پہنچ گئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسٹرکشن دی، لیکن اس نے فوری طور پر تو لا علمی کا اظہار کر دیا، لیکن اس کو پھر دھمکی دی کہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں، ورنہ تو اگر یہ چاہتی ہو، ورنہ پھر خط جو ہے ہمارے حوالے کر دو۔ تو پھر اس نے اپنی چھٹیاں میں وہ خط چھپا رکھا تھا، انہوں نے حضرت علی کے حوالے جو ہے وہ خط کر دیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا، پوچھا کہ آپ نے کیا ایسا کیا ہے، مطلب یہ ایک راز تھا جو کہ اہل ایمان کے پاس تھا، اور پھر آپ نے یہ راز جو ہے کیوں وہاں تک پہنچانے کی غلطی کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے معاملے میں آپ جلدی نہ فرمائیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اہل خانہ مکہ میں ہے، اور پھر یہ کہ میں قریش کے قبیلے کا بھی آدمی نہیں ہوں بلکہ میں قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں پہ آباد ہوا ہوں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ میرے اہل خانہ کو جو ہے وہ لوگ مجھ سے میرے اس خط کی وجہ سے احسان کریں اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو ہے ان سے جو ہے درگزر فرمایا کہ یہ ایک بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بدری صحابہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکا ہے، اور امید ہے کہ یہ خطا بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ رو دیے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 1 سورت ہے سورہ ممتحنہ کی۔ اب کیونکہ آپ بیک گراؤنڈ اس کو اچھے سے آپ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں تو یہ ٹرانسلیشن آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہوتی چلی جائے گی۔ اے اہل ایمان، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے، تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں کہیں
پا لے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ۔ ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اسی دوستی کے پیغامات کی ذکر ہو رہا ہے کہ جب بھی وہ تم ان کے آتے چڑھو گے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، زبان سے بھی کریں گے، تمہیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ آیت نمبر 3، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن۔ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تم سے منکر ہوئے اور اب تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی مان لے آؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پروردگار، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم اور ان کے جو ساتھی تھے، جو اہل ایمان تھے، ان کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ انہوں نے جب اپنے بالکل حزب اللہ کرنے والوں کو، جو یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جد و جہد کرتے ہوئے جو لوگ تھے یہ سارے، انہوں نے رحمی رشتوں کو کاٹ پھینکنے والا جو ایک مرحلہ تھا اس کو بھی طے کیا، جیسے کہ سورہ مجادلہ میں آتا ہے آیت نمبر 22، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو مخالفت پر کمر بستہ ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہوں۔ اور اسی اصول پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا تھا حضرت ابراہیم اور ان کے اہل ایمان جو ساتھی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے، اپنی برادری سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کر دیا، اور پھر یہ کہ اپنے والد کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی تھی سورہ مریم میں ہم نے دیکھی تھی کہ اس نے کہا اے ابراہیم، کیا تم کنارہ کشی کرے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تمہیں چھوڑ جاؤ مجھے ایک مدت کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت بڑا مہربان ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم نے جو ہے بالکل اعلان برات کر دیا تھا، اسی لیے یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم کا بھی ایک ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 5، پروردگار تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا اور ہمیں تو بخش دے اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ ہیں، یہ مشرکین کی جو رسی ہیں وہ دراز کرنے کے لیے، یعنی کہ آزمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی رسی دراز کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندوں پر جتنا ظلم کر سکتے ہو کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک جو ہے وہ اپنا جو ہے عمل ہے وہ کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم نے ایسی آزمائش سے بچنے کی بھی ایک درخواست کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم پہ جو کافر ہیں وہ یہ سمجھے کہ ہم آزمانے کے لیے ہم پہ جو ہے وہ ظلم کی ہمیں چھوٹ دے دی گئی ہے تو ہم ظلم پر ظلم کرتے جائیں۔ آیت نمبر 6، تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑ لے تو یقیناً اللہ بے نیاز اور اپنی ذات و صفات میں جو ہے وہ خود ستودہ ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ کی جو ذات ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 7 پہ۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے جو دوستی اور دشمنی کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مرحلے پہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 7، بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر لے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ بے حد بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایسا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے، یعنی کہ پہلے تو دشمن ہو لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئیں، تو ہو سکتا ہے ایسا کہ وہ آپ کے بھائی بن جائیں، پھر وہ بھی آپ کے ساتھ، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، وہ تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے یہ۔ آیت نمبر 8، اور اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی کوئی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کافروں میں جو جنگ نہیں کرتے، آپ کو بے دخل نہیں کرتے ہیں مکہ سے، ٹھیک ہے، ان کا ایسا کوئی کردار نہیں ہے، وہ دشمنوں کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔
تو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا سلوک روا رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دنیاوی معاملات کے حوالے سے عدل و انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے۔ آیت نمبر 9 ہے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 9، تو وہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی، کہ تم ان کے ساتھ ولایت میں اور دوستی کا جو رشتہ ہے وہ قائم رکھو، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ لوگ ہیں جو ظالم ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو مسلمان تھے، مسلمانوں میں سے کوئی اگر مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان پابند ہوگا کہ اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ کے واپس آئے گا تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی کڑی جو ہے، یہ ایک سخت جو تھی وہ ایک شک تھی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ اس معاہدے کے بعد جو ہے کچھ خواتین تھیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، تو پھر قریش کی طرف سے مطالبہ آ گیا کہ انہیں واپس کر دیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شک تھی یہ مردوں سے متعلق تھی، اس میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ مکہ سے دوسری خواتین بھی آنی شروع کر دیں، تو جو مہاجر خواتین تھیں ان کے بارے یہاں پہ شبہ بھی ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جاسوسی کرنے آئی ہوں۔ اب یہاں پہ ایسا بھی تھا کہ کیونکہ جو ہے مرد پہلے آ گئے تھے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے اور ان کی فیملیز پیچھے رہ گئی تھیں، تو پھر وہ جو خواتین تھیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لا رہی تھیں، لیکن کچھ ایسی خواتین تھیں جو شادی شدہ تھیں اور ان کے جو شوہر تھے وہ مشرک تھے، لیکن وہ ایمان لے آئیں۔ تو پھر وہ جب یہاں پہ تشریف لائیں تو آبویسلی ان کو تو واپس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پہ یہی معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ تو مسلمانوں کی یہاں پہ بیعت کا بھی جو ذکر ہے، یعنی پہلے ہم نے دیکھا تھا بیعت رضوان کو ہم نے دیکھا پہلے، لیکن اب یہاں پہ بیعت عقبہ اولیٰ اس کا ہم نے ذکر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو خواتین کو جو ہے مردوں پر ایک لحاظ سے یہاں پہ فضیلت دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 12 میں ان کی بیعت کے حکم کے حساب سے جو ہے یہاں پہ پورا ایک متن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میاں بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں اگر ان کی مثال لیں تو قرآن مجید نے جو طلاق کا حق ہے وہ خاوند کو دیا ہے، بیوی صرف خلا لے سکتی ہے، طلاق وہ نہیں لے سکتی۔ اس طرح سے اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو جو اولاد ہے وہ والد کی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو اور اس میں دیکھیں مثال اگر دیکھیں یہاں پہ خاوند کے جو حقوق ہیں، جو اس کے اختیارات ہیں، اس کا جو پلڑا ہے وہ غیر معمولی طور پر جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اولاد کے لیے جو ماں باپ کا حق ہے اس حق کے مقابلے میں 3 گنا یہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور ساتھ میں جو جنت کی بشارت ہے وہ بھی ماں کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو قانون ہیں ان کو کافی بیلنس کیا ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 10 کو ہم دیکھتے ہیں، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں کو وہ ادا کرو جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور تم کافر خواتین کی ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ جو خواتین آتی تھیں تو امتحان لینے سے مراد کیا ہے کہ جو بھی خواتین آ رہی ہیں ان سے آپ جو بھی آپ نے تفتیش کرنی ہے وہ کریں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جاسوس ہو اور مومنہ نہ ہو، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مومنہ ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ ان کو اب کافروں کے حوالے نہیں کرنا۔ اب یہ ہے کہ ان کے کافر شوہر تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ مہر ان کو دے رکھا تھا، اب کرنا کیا ہے، حکم آ گیا ہے کہ وہ چیزیں ان کو واپس بھجوا دیں، کیونکہ جو مشرک کی جو بیوی ہے وہ اگر مسلمان ہو گئی تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہتی، ان کے جو زوجیت کا تعلق ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پہ ایک عدل و انصاف کا ایک پیرامیٹر طے کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو بیوی کی حیثیت سے جو ہے وہ ادا کر چکا ہے اپنا مہر، تو اس کو وہ حق مہر ادا کر دیا جائے، واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ کسی بھی حقدار کا جو حق ہے وہ غصب نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بہت ہی سنجیدگی سے اس چیز کی تاکید اسی لیے بھی کی گئی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے
کہ جو مسلمان جو عورتیں یہاں پہ آ گئی ہیں ان کے شوہروں کو جو مشرک ہیں ان کو ان کا حق مہر واپس کرنا ہے. پھر اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کر لو, اب عدت پوری کی انہوں نے, اور اس کے بعد اگر آپ ان سے نکاح کر لو گے تو پھر آپ ان کو ان کے حق مہر ادا کرو. اور پھر یہ کہ مکہ میں ہیں جو لوگ جو واپس نہیں آنا چاہتی, کچھ لوگوں کی بیویاں جو ایمان بھی نہیں لائیں, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو بھی آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھو بلکہ ان کو طلاق دے دو, اور پھر ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ بالکل ایک جو ہے مساوات والا جو ہے بالکل ایک مثال یہاں پہ قائم کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو جو کافر بیویوں کو جو تم نے اپنے حق مہر دیے تھے وہ بھی تم مانگ سکتے ہو, کیونکہ آپ بھی تو کفار کو جو مشرک تھے ان کے حق مہر ان کو واپس لوٹا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنا حق مہر واپس مانگ سکتے ہو جن کو آپ طلاق دے رہے ہو. تو یہاں پہ آیت نمبر 11, اور اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع آتا ہے تو جن کی بیویاں جاتی رہیں گی انہیں اتنی ہی رقم ادا کرو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے, اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے. اب یہ ہے کہ جو مسلمان مرد ہے وہ ہجرت کر کے کوئی مدینہ آ گیا, اس کی جو بیوی تھی مشرکہ تھی وہ مدینہ مکہ میں رہ گئی اور وہ ایمان بھی نہیں لائی, پھر اس کو پیغام جو ہے بھجوا دو کہ اب جو ہے ہمارا تعلق ختم ہو گیا, لہٰذا جو مہر میں نے تمہیں ادا کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو. ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اور نہ چوری کریں گی, نہ بدکاری کریں گی, نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی, نہ وہ بہتان باندھے گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو, تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں, یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ بیعت میں کیا کیا شکیں ہیں. یہاں پہ ان سب چیزوں کو آپ دیکھ لیں. سب سے پہلا ہے کہ شرک نہیں کریں گی, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. پھر یہ ہے کہ چوری بدکاری, جو اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے عرب کے لوگ, وہ بھی نہیں ہوگا. اور پھر بہتان کا ایک عمل ہے, یعنی کسی پر زنا کی تہمت نہیں لگائیں گی, کوئی کسی مرد پر یا کسی عورت پر کوئی الزام لگا دے کہ اس نے اس کی آبرو ریزی کی ہے, ایسے الزامات بھی لگانے کا ایک عام رواج تھا اور انبیاء پر بھی ایسے الزام لگے تھے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہے کہ ایک ایسی شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا تو اس کو بھی مانیں گی. تو پھر جو ہے آپ ان سے بیعت لے لیں اور پھر ان کے لیے استغفار بھی کریں. تو یہاں پہ جو ہے اس بیعت کو بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے. اب جو جماعتی نظام ہوگا تو جو بھی جماعت کے اندر انٹر ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس کو یہ بیعت کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ اس طرح کی بیعت لیتے ہیں. اب بیعت کا جو ایک جو مضمون ہے وہ اسی جو ہے شک پر مشتمل ہونا چاہیے. پہلی شک کیا ہے؟ شرک نہیں کریں گے, چوری بدکاری, ٹھیک ہے, پھر وہ جو الزام لگانے والا ایک سسٹم ہے وہ بھی. تو یہ سارے جو ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ واضح کر دیے گئے ہیں. اور پھر یہ کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک روایت بیان کی کہ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے, تنگی میں اور مشکل میں اور آسانی میں, اور اس حالت میں کہ ہماری طبیعتوں پہ کوئی کام گراں گزرے, اور پھر یہ کہ واقعی وہ مفید بھی ہو اور درست بھی ہو, اور اس حالت میں کہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, یعنی ایسا ہو کہ کبھی کسی فیصلے سے اتفاق نہ ہو تب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں گے, اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے. ترجیح مطلب یہ آگے یعنی کہ بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کسی نوآورد کو بھی امیر بنا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے, تب بھی ہم اعتراض نہیں کریں گے, اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار یا امیر بنائیں گے ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے بلکہ ان کا بھی ہر حکم مانیں گے. یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کرنا چاہوں گی, سنن نسائی کی 4198, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی, اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے گویا میری نافرمانی کی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی اگر کوئی ایسی بیعت کے لیے جو ہے اگر وہ آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں وہ یہ جو ایک شک ہے اس کو شامل نہیں کرتا, یعنی ایک ایسی شک اس کو جو ہے انکلیوڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ
جو بھی چیز جو شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہو وہ احکام مانے گا انسان جو بھی بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت تھی وہ مطلق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم جو تھا وہ معروف تھا، اور آپ جو ہے وہ کبھی شریعت سے باہر کوئی حکم جو ہے وہ دیتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر یہ چیز جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ہم کسی بھی شخصیت کی اطاعت پر بیعت ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، ایسی کوئی بھی بیعت درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق بھی خلیفہ بنے تھے تو صحابہ کرام سے جو بیعت لی تھی وہ بھی مشروط تھی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے والا ہر شخص جو بھی آپ کا وہی حکم وہ ماننے کا پابند ہوگا جو قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہو. یعنی اس دائرہ کار سے کوئی باہر نکلے گا اور وہ اپنے آپ کو امیر کہے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری طرف سے جو حکم بھی صادر ہو گیا وہ آپ کا ماننا آپ پہ فرض ہے، تو یہ جو ہے یہ چیز شرعی احکام کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے. تو جتنی بھی اب جماعت ہے، جماعت کی جو تنظیم ہے اور جو جماعت کا جو بھی نظام ہے، یہ ہم سب کو اس کی پیروی ضرور کرنی ہی پڑے گی اگر ہم اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی کوئی جماعت کی تنظیم کرے گا اور وہ کوئی اس ڈھانچے کی کوئی بنیاد بھی رکھے گا تو اس کو اس سب پہ جو ہے اس جو بھی ہم نے ابھی شکیں جو دیکھیں تو اس سب کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی تو اس میں شرعی احکام کا جو ہے وہ شک شامل نہیں ہوئی ہے. تو اس کو یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے اور سبھی کو اپنا جو ہے کانسیپٹ بالکل یہاں پہ کلیئر کر لینا چاہیے. اور پھر ترمذی کی ایک حدیث ہے 2165 جماعت کے لیے جو ہے، جماعت پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے یہ چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ تم پر جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے اور تم تنہا مت رہو، اس لیے کہ اکیلے شخص کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، لیکن اگر دو مسلمان ایک ساتھ رہیں تو وہ دور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ترمذی کی ایک اور حدیث ہے 2167 اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو شخص خود کو جماعت سے کاٹ لیتا ہے تو وہ آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہاں پہ جو جماعتی زندگی کی اہمیت ہے وہ ان احادیث سے بالکل واضح ہو گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا جو ایک ڈسپلن ہے اس کو بھی یہاں پہ بالکل بہت واضح کر کے جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، اور کوئی جماعت نہیں ہے بغیر امارت کے، اور امارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ اطاعت نہ ہو. تو اطاعت کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ آج ہم نے بہت اچھے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیا ہے. آخری آیت ہے کہ اے اہل ایمان، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے. یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور سے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سورت کا آغاز جیسے ہوا تھا کہ ٹھیک ہے کہ قوم غضب اللہ علیہم، یعنی یہودی اس سے مراد ہیں. تو یہاں پہ بھی ہے کفار پر ہی اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو آخرت سے لوگ جو ہے مایوس ہو چکے ہیں، بالکل ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار ہیں جو کہ اپنے نجات سے مایوس ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کا دوسرا مفہوم اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اصحاب قبور کے دوبارہ اٹھنے سے مایوس ہیں. یہ دونوں مفاہیم جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، تو دونوں جو ہے اس کے ترجمے وہ کیے جا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی صورت ہے وہ سورہ صف ہے. سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ دونوں جو ہے یہ جوڑے کا ان کا تعلق ہے. اس صورت میں 2 رکوع ہیں اور اس صورت میں جو 14 آیات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کا جو مضمون ہے وہ ہے غلبہ دین، یعنی کہ انقلابی جو جد و جہد اس سے متعلق ہے. اس صورت کو ہم 4 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 3 حصے جو ہیں ان میں 4 آیات ہیں، آخری حصے میں 2 آیات پر ہم اس کی تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو جو پہلی 4 جو آیات ہیں اس میں جو ہے پیغام کا خلاصہ ہے. دوسرے حصے کی جو 4 آیات ہیں اس میں سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ یہود ان کے طرز عمل کا ذکر ہے. تیسرے حصے میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیان ہوا ہے اور اہل ایمان کو جہاد کی پرزور دعوت بھی دی گئی ہے. پھر اس کے بعد آخری حصہ ہے. آخری حصے میں پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کو فتح و کامرانی سے جو ہے وہ ہمکنار کیا جائے گا. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ایک خوشخبری والا بھی ایک جو ہے وہ یہاں پہ ایلیمنٹ واضح کیا گیا ہے. یہاں پر آیت نمبر 1
تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ تو یہاں پہ جو ہے ایک سخت سا انداز ہے، یوں سمجھ لیں کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور سورہ حدید میں بھی ہم نے ایسا ہی اسٹائل دیکھا تھا، اور مدنی تمام صورتوں میں ایسا ہی اسٹائل جو ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ تو جو ان صورتوں کے جو زمانہ نزول تھا، یعنی کہ 5 ہجری کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے 9 مسلمان جو تھے وہ زیادہ تھے تعداد میں، اوبویسلی ان کا جو ایمان تھا وہ اس قدر گہرا نہیں تھا، ان کا جو جذبہ تھا اثار اور قربانی کا وہ بھی کیونکہ ابتدائی دور میں ہی تھا، تو ان کی جو سابقون الاولون والے جو ان کی کیفیت تھی وہ ان میں نہیں آبزرو کی جا رہی تھی۔ تو مسلمانوں کے ایمان اور ان کا جو عمل تھا اس کا اجتماعی معیار ہے، اس میں یہاں پہ کافی جو ہے اس کا لیول کم دیکھا جا رہا تھا، تو یہاں پہ جھنجھوڑنے والا سٹائل اسی لیے ہے کہ قرآن کریم ہر زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ تعویل عام میں ہم سے ہی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کے دعوے دارو، تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ تم اللہ پر ایمان کا اقرار کر رہے ہو، دن رات اس کے احکامات کو پھر پاؤں تلے بھی روند رہے ہو، اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ دعوے ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو آپ کی سنتوں کو بالکل پامال کر دیتے ہیں۔ تو ایمان کے جو یہ حال ہے، تو اس کو جو ہے اس کو کس طرح آپ اس کا احتساب کرو گے اپنا، کہ وہ کہہ رہے ہو جو آپ کرتے نہیں ہو۔ آیت نمبر 3، بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ جو تم وہ کہو گے جو تم کرتے نہیں۔ یہ بھی بہت سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور جو محبت ہے اس کا یہاں پہ معیار بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے قول و فعل جو ہے اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں، یہاں پہ یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ لیتے ہیں، قتال کرتے ہیں جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اب سیسہ پلائی ہوئی دیوار کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کنکریٹ کی جو والز ہوتی ہیں، یا پھر ہم نے جیسے پڑھا تھا سورہ کہف میں پڑھا تھا، جو ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے، جس میں لوہے کے تختے تھے اور اس کے اندر سیسہ ڈالا گیا تھا، مطلب ایک مضبوط دیوار۔ تو یہاں پہ اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک صف بندی کی ہے، یعنی ایسی کیفیت ہونی چاہیے جیسے صف میں تمام نمازی کندھے سے کندھا ملا کے آپس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جب جماعت کی صف ہوگی تو 2 نمازی ہیں، ان کے درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ ان کے بیچ میں شیطان گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال یہاں پہ صف بندی سے ہی دی گئی ہے۔ تو سب سے بڑی نیکی کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے کہ قتال کرے، یعنی ہر انسان کو اپنی جان بہت ہی زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو اللہ کا جو قرب اختیار کرنا چاہتا ہے تو سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کو داؤ پہ لگاؤ، یعنی اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرو۔ اگر کوئی اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دعویٰ بھی نہیں کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، سورت کا جو پہلا حصہ تھا وہ ہم نے دیکھا، آگے جو 4 آیات آ رہی ہیں یہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر تھا، انہوں نے اللہ کے جو جلیل القدر پیغمبر تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ آیت نمبر 5، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہاں پہ ایذا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی بات کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ سب ایمان کے لیول میں پوری طریقے سے انٹر ہو جائیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ مسلسل جو ہے شدید رد عمل دے رہے ہیں۔ تو پھر یہاں پہ سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اندر سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ یہ ذاتی نوعیت کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ قوم نے پوری طریقے سے جب جہاد کا حکم ہوا تو انکار کر دیا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا بھی کی تھی اپنی قوم کے لیے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سورہ مائدہ کی 25 آیت میں ملتی ہے، موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی جان کے، تو اب تفریق کر دے ہمارے اور ان نافرمانوں کے درمیان۔ اب یہاں پہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ جو بعثت ہوئی تھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول کی بعثت ہوئی کسی قوم کی طرف اور قوم نے حکم نہیں مانا ایز اے رسول، یہ رسولوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو پوری طریقے سے ہلاک نہیں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل یہود تو ابھی بھی ہیں دنیا میں، تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن ابھی تک ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حیثیت تھی وہ اپنی قوم کی طرف نبی کی حیثیت تھی، جبکہ جو آل فرعون تھی ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے یہ بحیثیت رسول، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کوہ طور پہ جب پہلی وحی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کی گئی تھی تو پھر انہیں فرعون کی طرف ہی بھیجا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو ایمان کی دعوت ہے وہ ان سب جو پوری جو آل فرعون ہے اس کو پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل پر ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا کہ یہ قوم ہلاک کر دی جائے، جبکہ جب قوم فرعون جو ہے اس پر کیونکہ اطلاق ہوا اور انہوں نے نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا، وہ پوری کی پوری جو قوم ہے وہ نیست و نابود کر دی گئی۔ اور پھر ہم اس چیز کو جو ہے یہاں پہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کر گئے آیت کے اگلے حصے میں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ جو گمراہ ہو گئے ہوں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، یعنی کوئی شخص ہدایت کو پہچان بھی گیا، اسے حق اور باطل کا فرق بھی جو ہے وہ واضح ہو گیا، پھر بھی اگر وہ گمراہ ہو اور گمراہی کی روش پر چلتے رہنے کوئی ترجیح دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا جو دروازہ ہے اس کو بند کر دیتا ہے، اس شخص کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ آیت نمبر 6، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اور بشارت دیتا ہوا ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اور جب وہ عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل کا جو ہے دوسرا دور اس کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے، اس کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ رسول بن کر آئے اور انہوں نے جو ہے اہل یہود کو بھی دعوت دی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا جو دور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ان کی جب بعثت ہوئی تو پھر یہ تیسرا دور تھا، انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتایا۔ اور ایون یہ کہ جب حضرت عیسیٰ رسول بن کر آئے اور انہوں نے اس چیز کی واضح تصدیق کی کہ میرے بعد بھی آئیں گے رسول، ان کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، مطلب واضح نشانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کہا، یہ ساری جو ہے یہ جادو ہے اور ہم ان سب چیزوں کو ماننے کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب جو ہے ہم ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا اور پھر ان پہ عذاب آئے بخت نصر کی طرف سے، یونانیوں، شامیوں، رومیوں کی طرف سے عبرت کے یہ لوگ نشان بنتے رہے اہل یہود، پھر بھی یہ لوگ جو ہے بالکل اچھے سے مطلب سمجھ نہیں پائے ہیں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے یہ ان کے اپنے ہی اعمال کی بدولت ہے۔ آیت نمبر 7، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نور کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ کے اس کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 32۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب جو اللہ کے نور کی جو پھونکے ہیں اسے بجھانے کا یہاں پہ مراد اس سے کیا ہے کہ اہل یہود جو ہے ان کی جو کوششیں ہیں، مطلب وہ مسلسل یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی ہے مخالفت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کے سامنے جو ہے مقابلہ ان سے کرتے رہیں، پروپیگنڈے بناتے رہیں، سازشیں کرتے رہیں، کچھ بھی۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہے اہل مدینہ پر اگر تم حملہ کرو، کبھی قریش کے پاس جاتے ہو، کبھی کسی کو جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے ابھارتے ہو، تو سورہ حشر میں ہم نے دیکھا آیت نمبر 114، یہ لوگ کھلے میدان میں اکٹھے ہو کر تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کرتے، ہاں چھپ چھپا کر دیواروں کی اوٹ سے وہ تم پر ضرور وار کریں گے۔ یعنی یہ چیزیں وہی ہیں کہ یہ اپنی ان کی جو ہے خوش فہمیاں ہیں کہ یہ لوگ کچھ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا فیصلہ فرما لے تو پھر کوئی کچھ بھی کرتا رہے، شیطان بھی، اور کسی کی جو کوئی قوت ہے وہ جو ہے وہ عمل میں نہیں لا سکتے کوئی بھی جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آزمائش جو ہے وہ اس کا
اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آزمائش کا جو ہے فیصلہ فرما دے تو پھر کوئی اس کو جو ہے ٹال بھی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پہ سورت کا تیسرا حصہ ہے، وہ شروع ہو رہا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس پورے نظام زندگی پر، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی کیا امپورٹنس ہے۔ قرآن مجید میں 3 بار جو ہے اسے مزید بیان کیا گیا، مطلب سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام ہیں، قرآن مجید میں بشیر، نذیر، شاہد، معلم وغیرہ کے اس طرح کے الفاظ ان کے لیے جو ہے استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کا جو مضمون ہے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے۔ الہدا، الہدا سے مراد ہے ہدایت دینے والا، یعنی قرآن کی صورت میں جو ہدایت جو ہے ملی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ انبیاء اور رسول کو اپنے دور میں جو بھی شریعت عطا ہوتی رہی اس کے بارے میں ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں وہ کامل ہو کر دین حق یعنی کہ سچے اور عادلانہ نظام زندگی کی شکل جو ہے اختیار کر گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کا جو نظام ہے عدل کا، اس کو تمام دنیا کے جو نظام ہیں ان پر غالب کر دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 10۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ وہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ آیت نمبر 12۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا ان باغات میں جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت ہی پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے باغات میں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ ایمان لانے کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے۔ ایمان بالکل ایسا لانا ہے جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، اور سورہ حجرات میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہیں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اور پھر یہاں پہ آیت نمبر 12 میں جو ہے آخرت کی کامیابی کے بارے میں جو ہے توجہ دلائی گئی ہے کہ جو ہے دنیا کی کامیابی ہے اس کو جو ہے اس کو ہدف نہیں بنانا، بلکہ آخرت کی کامیابی ہے اسی پر آپ نے فوکس رہنا ہے۔ اور پھر غلبہ دین یا اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی ہے، تو بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں اس کا جو ہے رزلٹ دنیا میں ملے گا، بلکہ اس کا رزلٹ بھی آخرت کی کامیابی کو ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی دنیاوی ترقی ہے ان پر نظر نہیں رکھنی، آخرت سے ساری کامیابیوں کو جو انسان منسوب کرے گا وہی حقیقی فلاح پائے گا۔ اب ایک ایکسٹرا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 13 میں، اور ایک چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا، تو ہم نے ان کی مدد کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، اور بالآخر وہی غالب ہوئے۔ اب یہاں پہ ان دونوں آیات کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جہاد میں بھی جو ہے کامیابی اگر ملتی ہے تو اس سے انسان کافی اس کو خوشی کے لیے اس کا جو باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو ہے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کن کا جو ایک لفظ ہے وہ کن کرے گا، اور سارا جو اللہ کا جو دین ہے وہ پوری دنیا پہ غالب ہو جائے گا۔ تو اللہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس جد و جہد میں کس قدر جو ہے جذبہ رکھتے ہو، ایثار اور خلوص رکھتے ہو، اور تمہارا جو امتحان ہے وہ بھی یہی ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہو تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو، یعنی دنیاوی لحاظ سے اگر تم ناکام بھی ہوتے ہو تب بھی اللہ کے ہاں، تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے مدد آیا چاہتی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ دنیاوی فتح بھی تمہارے قدم چومے گی۔ اب یہ کون سی بشارت ہے اللہ کی طرف سے؟ غزوہ احزاب کے جو حالات اور واقعات ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو جائے گی کہ غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اب اس سال کے بعد قریش تم پر کبھی چڑھائی نہیں کر سکیں گے، بلکہ آئندہ تم ان لوگوں پر چڑھائی کرو گے، اور یہ ان کی طرف سے آخری حملہ تھا۔ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور کفار حوصلہ ہار گئے ہیں، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا، چنانچہ
اس کے بعد اگلے سال 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف سفر جو ہے انہوں نے اختیار کیا تھا. اور پھر کیا ہوا تھا، ان کے درمیان صلح حدیبیہ کا جو ہے ایک وہ معاہدہ وہ طے پایا تھا. اس معاہدے کو فتح مبین جو ہے وہ قرار دیا گیا. انا فتحنا لک فتح مبینہ، یہ سورہ فتح کی پہلی آیت ہے. یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی روشن فتح عنایت فرمائی ہے. اب یہاں پہ جو ہے اس بشارت کا جو تعلق ہے وہ آخرت سے بھی ہے کہ اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں مومنین اور صادقین کو جو جنت کی جو بشارتیں ملیں گی، جو نعمتیں ملیں گی، ٹھیک ہے، ان کا وہاں پر بھی مقام ہوگا. یعنی دنیا میں بھی ان کو ایک بشارت مل گئی، آخرت میں بھی ان کو ایک مقام ملے گا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 13، اس میں جو ہے اس کے مضمون کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو راستہ اختیار کریں گے ان کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اگر ان کے جو انہوں نے عمل کیا اس کو درجہ قبولیت مل گیا. اور پھر یہ کہ ان کو عذاب علیم سے بھی چھٹکارا ملے گا. اور پھر اس کے بعد بشارت ہے کہ جنت میں بھی ان کو ٹھکانہ ملے گا. اور پھر یہی نہیں کہ دنیا میں بھی ان کو فتح ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے مددگار قرار پائیں گے. مطلب یہ کہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے اور بہت بڑا ایک یوں سمجھیں کہ ایک اعزاز بھی ہے. اس کے برعکس اگر ہم لوگ ایمان کے دعوے تو بہت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعرے بھی لگائیں، اور پھر حقیقی ایمان جو ہے وہ ہمارے اندر داخل نہ ہوا ہو، یعنی کہ ہم جہاد بھی نہ کریں، اور پھر پوری سنجیدگی سے ہم اللہ کی جو ہے دعوت جو ہے دعوت حق اس پر بھی عمل نہ کریں، تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بیزاری کو ہم دعوت دے دیں گے. سورہ صف کی آیت نمبر 3 ہے. بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اس آیت کو بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد جو آیت نمبر 14 میں ہم اللہ کے مددگار بن جانے کی جو بات یہاں پہ کی گئی ہے، اللہ کے مددگار بننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جو دین ہے اس کو فروغ دے، اور اس کے جو مشن ہے دین کی سربلندی کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو جد و جہد کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے مددگار. تو یہاں پہ بیان کیا ہوا؟ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مددگار بن جاؤ گے، کیونکہ یہ مشن جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت مسیح نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ میرا مددگار کون ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس آیت میں جو ہے سورہ فتح کی جو آیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے. یعنی جو ایک بیعت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ بیعت، اور عملی طور پر اس بیعت کے 2 کی بجائے 3 ہاتھ ہیں. 2 کی بجائے 3 ہاتھ سے مراد رسول اللہ تعالیٰ کا بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، اور پھر اللہ کا ہاتھ ہے. چنانچہ اللہ کی مدد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ مدد کریں، اس مشن کو آگے لے کے چلیں جو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے جو ہے اڈاپٹ کیا جائے. تو پھر جو حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے بھی لبیک کہا تھا. اور یہاں پہ گروہ تھے دو گروہ تھے. ایک جو تھے وہ اڑ گئے تھے کفر پہ، جبکہ ایک گروہ تھے جو ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر. ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام لیوا تھے وہ دنیا میں غالب ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا انکار کرنے والے یہودی جو تھے وہ مغلوب ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو یہ کامیابی جو تھی ان کو بہت ساری جد و جہد کرنی پڑی، بڑی بڑی آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا. اور پھر یہ ہے کہ اگر ہم حساب لگائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کو جو ہے ابتدائی جو ہے کچھ سال انہوں نے جو تھے آزمائش میں گزارے، اس کے بعد ان کو فتح جو ہے وہ نصیب ہوئی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان پر ایک بہت ہی لمبا جو ہے ٹائم آیا سختیوں کا اور تکلیفوں کا، اور پھر جو ہے ایسی کوئی مثال کسی اور رسول کے پیروکاروں کو جو ہے ان کی نہیں ملتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے آغاز میں بھی جو 3 رسولوں کا ذکر آیا ہے تو مفسرین کے اکارڈنگ وہ بھی حضرت مسیح کے جو ہے وہ حواری تھے. اور سورہ بروج میں بھی جو اہل ایمان کا جو ذکر ہوا ہے، ایک واقعہ بیان ہوا تھا، وہ بھی عیسائی ہے. ان کا جن کا ذکر ہوا تھا تو ان کو بادشاہ وقت نے ان کو خندق میں ڈال کر زندہ جلا دیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اصحاب کہف جو رومی بادشاہ کے تشدد سے ان کے خوف سے جو ہے غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے، تو وہ بھی عیسائی تھے. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے جو پیروکار تھے ان کو 3 صدیوں تک مسلسل قربانی دینی پڑی،
اور پھر اس کے بعد جو رومی سلطنت تھی انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ایمان تو لائے لیکن پھر اس کے بعد گمراہ بھی ہو گئے۔ انہوں نے شرک کی جو ایجادات تھیں اس میں کسی کو بھی ثانی نہیں جو ہے بنایا۔ حضرت مسیح کو انہوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کو اللہ کا جو ہے وہ صلبی بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس سلسلے میں ہم بھی جو ہے خود پہ بھی ہم احتساب جو ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی بعض ایسے بھی ہیں جماعتیں، بعض ایسے فرقے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلو اتنا کر دیتے ہیں ان کی محبت کو اور عقیدت کو کہ وہ اللہ کے برابر ہی بٹھانے لگتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی جو ہے ہمیں اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو اللہ کا یہ جو حکم ہے یہ یہود و نصارہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے ہماری پوری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہاں پہ مخاطبت اہل جو ہے یہود کے لیے اور نصارہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہیں، اور جتنی بھی پچھلی امتیں ہیں وہ بھی اس پہ نظر ثانی کریں گی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم بھی۔ اور پھر یہ کہ اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی جتنے فرقے بن چکے ہیں، ہم نے سوائے قرآن کریم میں تحریف کے باقی ہم نے سب کچھ کیا۔ ہم احادیث کو اپنی مرضی سے ان کا رخ موڑ لیتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر قرآن حکیم کی جو آیات ہیں اور احادیث ہیں ان کو جو ہے تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک برا عمل ہے، ہمیں جو ہے اس پر بہت زیادہ اچھے سے جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ ہم اس خوبصورت میسج کے ساتھ سورہ صف جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو آج جو ہے 28 پارہ کا جو پارٹ 1 تھا اس کو ہم الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں۔ کل کے دن انشاءاللہ سورہ جمعہ سے لے کے ہم سورہ تحریم تک کی جو صورتیں ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔